दोस्त अहबाब बीवी बच्चे कोई भी हो, कब्र पर कोई रुकने को तैयार नहीं, सब चले आएंगे। हाँ, एक जात ऐसी है जो कब्र में काम आएगी, वो कोई हमारा आपका रिश्तेदार इज़्ज़ो-क़रबा, बाबा दादी नाना खालू मामा नहीं है, वो हुसैन का नाना जान है। हम सब का नबी है। जब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सब साथ छोड़ देंगे, सब मिट्टी डाल डाल कर वापस चले आएंगे, तो मेरे आका आपकी कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरमाएंगे ए मेरे उम्मती मत घबरा, मत परेशान हो, मत घबरा। अब अपने बाप को न पुकार, बेटा को न पुकार, बीवी को न पुकार, माँ को न पुकार। सुन, सारे रिश्ते जब तेरे टूट जाएंगे तो तेरे नबी का रिश्ता शुरू होगा, तेरे नबी का रिश्ता शुरू होगा। अब अगर नबी की मोहब्बत लेकर दुनिया से गए हो, नबी की चाहत में इंतकाल हुआ, नबी का प्यार लेकर दुनिया से गए हो, नबी की अकीदत लेकर दुनिया से गए हो, तो याद रखना मेरे आका मुस्कुरा देंगे, अंधेरी कोठरी रोशन हो जाएगी। और अगर नबी की चाहत तुम्हारे सीनों में नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, अगर प्यारे आका ने मुंह फेर लिया तो कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हें बचा सके। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, और ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेरे कब से नकाब में है। और फरमाते हैं कि कब्र का हाल वो हाल होगा कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में। तो हज़रात, हम और आप से नकीरें सवाल करेंगे, कब्र में आएंगे, सवाल करेंगे मन रब का, तेरा रब कौन, मा दीन का, तेरा दीन क्या। अब आप सोचो क्या कहोगे, क्या जवाब है। दो सवाल के बाद तीसरे सवाल में नबियों के सुल्तान अहमद मुख्तार, हम सब के आका का चेहरा सामने, चेहरा दिखा करके फरिश्ते पूछेंगे, ए मुर्दे सुन, मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते। अब अगर हम और आप के अंदर नबी की मोहब्बत हमारे सीनों में, फौरन कहेंगे क्या हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तो हमारे आका हैं, यही तो अल्लाह के नबी हैं, जिन पर सुबह शाम हम दुरूद व सलाम पढ़ा करते हैं। अब जब तीनों सवाल मुकम्मल हो गए, आवाज आएगी मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का लिबास लाओ, जन्नत का बिस्तरा लाओ, जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो और इसे सुला दो जिस तरीके से दुल्हन सोया करती। अब आप अंदाजा करो। और अगर आप सवाल का जवाब न दे सके तो जब ईमान मुकम्मल नहीं होगा, नबी की मोहब्बत हमारे सीनों में मुकम्मल नहीं होगी, तो जब फरिश्ते हमसे अल्लाह के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे हा हा लादरी, अफसोस में कुछ नहीं जानता। दीन के बारे में पूछेंगे, अफसोस की हा हा लादरी, कुछ नहीं जानता। रसूल के बारे में पूछेंगे, कुछ नहीं जानता। आवाज आएगी मेरा बंदा झूठा है, इसके लिए जहन्नम का लिबास लाओ, जहन्नम का बिस्तरा लाओ, जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दो और इसे दो फरिश्ते मुतअय्यन कर दो जो कयामत तक इसे मारते रहे। अब आप अंदाजा करो कि वो जहन्नम जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगता है, एक सुई की नोक के बराबर अगर जहन्नम का मुंह दुनिया वालों की तरफ खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से, उसकी लिपट से लोग उसे बर्दाश्त न कर सकेंगे, हिलाक हो जाएंगे बदबू से। अब आप अंदाजा करो, और उसकी तरफ पूरी खिड़की कब्र में खोल दी जाएगी, फिर क्या हाल होगा। तो इसलिए मुसलमानों, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। कब्र का हाल क्या है, मरते वक्त कितनी मुसीबतें होती हैं,
یہ ہم اور آپ کو کیا پتا، یہ تو مرنے والے سے پوچھو، قبر کا حال کیا ہے مردے سے پوچھو، ہم اور آپ کو کیا؟ ارے ٹھیک ہے جو انتقال ہوگا جب ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ تو اس لیے لوگوں نبی کی محبت اپنے سینوں میں گامزن کرو۔ تاج شریعت فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عیش کر لو منکرو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ یہ جو زندگی ہے نا اس کے لیے مر کے ترسو گے، تو جب انتقال ہو جائے گا تب پھر ترسنے سے کیا فائدہ، تب بلکنے سے کیا فائدہ؟ آج دنیا میں بتایا جا رہا ہے آج مان لو، آج وقت ہے، غنیمت ہے، توبہ کر لو اور رسول پاک کی محبت اپنے سینوں میں ایسی بھر لو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ فرماتے ہیں نبی کی محبت ایسی بسا لو کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ صحابہ کی محبت ایسی سینے میں گامزن کر لو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر۔ جنا کے معنی ہوتے ہیں جنت، تو تمہاری قبر جنت بن جائے گی کب؟ جب صحابہ کرام کی محبت تمہارے سینے میں مکمل ہوگی۔ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ نبی کی محبت ایسی سینے میں بسا لو، ایسی سینے میں بسا لو کہ اس کا ایک داغ تمہارے سینے میں موجود ہو جائے، جب انتقال ہو قبر میں جاؤ تو وہ داغ لے کر جاؤ، وہ داغ دھپا لے کر کے جاؤ، فرشتے دیکھ کر کے ہی کہہ دیں ارے اسے کیوں جگا رہے ہو، کیوں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں سو رہا ہے، یہ جو سو رہا ہے غلام مصطفیٰ سو رہا ہے، نبی کا غلام سو رہا ہے، اسے نہ چھیڑو۔ حضرات محترم تاج شریعت فرماتے ہیں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مومن مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے، یہ التجا رکھتا ہے، یہ تمنا رکھتا ہے کہ میری کتنی جلدی موت آئے اور لوگ مجھے قبر میں دفن کر کے چلے آئیں، پھر قبر میں جاؤں اور وہاں جب فرشتے مجھے اٹھا کر کے بیٹھا لیں گے تو میں کتنی جلدی اپنے آقا کا رخ زیبا دیکھوں گا، وہ چہرہ دیکھوں گا جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے، وہ زلفیں دیکھوں گا جسے قرآن واللیل کہتا ہے۔ حضرات محترم شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے کہ موت سے کبھی سننے اس لیے نہیں ڈرتے، موت سے کبھی سننے اس لیے نہیں ڈرتے، کہ موت سے کبھی سننے اس لیے نہیں ڈرتے، اس لیے نہیں ڈرتے، کہ موت میرے آقا کی، موت میرے آقا کی ارے دید کا بہانہ ہے، موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے، ارے سرور دو عالم کا کیسا آستانہ ہے، پیارے آقا کا وہ آستانہ ہے کہ 70,000 فرشتے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، پھر وہ شام کو چلے جاتے ہیں، صبح کو پھر دوسرے نئے فرشتے آتے ہیں جو شام سے لے کر کے صبح تک نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ نبی پاک کا آستانہ، شاعر کہتا ہے پرستے ہیں صدا انوار ربانی مدینے میں، ملائک آ کے خم کرتے ہیں پیشانی مدینے میں، نہ کیوں ہو فیض و کرم کی فراوانی مدینے میں، کہ ہیں جلوہ فغن اسلام کے پانی مدینے میں۔ اور بریلی سے شروع کیجئے سفر بغداد تک چلیے، بریلی سے شروع کیجئے سفر بغداد تک چلیے، وہاں سے بھیج دیں گے غوث جیلانی مدینے میں، وہاں سے بھیج دیں گے غوث جیلانی مدینے میں۔ شاعر کہتا ہے
کہ موت سے کبھی سن لے اس لیے نہیں ڈرتے، موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے، اور سرور دو عالم کا کیسا آستانہ ہے، سرور دو عالم کا کیسا آستانہ ہے، کہ سرور دو عالم کا کیسا آستانہ ہے، کیسا آستانہ ہے، اور جس جگہ فرشتوں کا، جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، سرور دو عالم کا کیسا آستانہ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں، نبی کی محبت اپنے سینے میں گامزن کر لو، نبی کا پیار، نبی کی عقیدت، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کے جو دشمن ہیں، جو نبی کے غدار ہیں، جو علم غیب مصطفیٰ کے منکر ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، جو غوث کی کرامتوں کے منکر ہیں، جو حسین کے کرامتوں کے منکر ہیں، جو رسول کے معجزات کے منکر ہیں، حضرات ان کی دشمنی بھی سینوں میں ہونا چاہیے، تبھی تمہارے آقا تم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ جب پیارے آقا کی محبت ہوگی اور جو پیارے آقا کے غدار ہیں ان کی غداری بھی تمہارے سینے میں ہوگی، تب تمہارے آقا تم سے راضی ہوگے، اور جب قبر میں جاؤ گے اور لوگ رکھ کر کے چلے آئیں گے، تم سوچو گے، دنیا دار سوچے گا، مٹی دینے والا سوچے گا، جو مٹی دے کر آیا ہے وہ سوچے گا کہ یار اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، اتنی مٹی میں نے ڈال دی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، مگر جو جانے والا قبر میں گیا ہے، نبی کی محبت لے کر کے گیا ہے، غوث کا پیار لے کر گیا ہے، خواجہ کی عقیدت لے کر گیا ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم ہو کر کے گیا ہے، تو اس کے لیے اعلیٰ حضرت دنیا میں یہ موضوع سنا رہے ہیں، لوگ تو قبر میں رکھ کر کے یہاں آئیں گے، تذکرے کریں گے، قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، قبر میں وہ ہوگا، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو غوث کی محبت لے کر جائے گا، خواجہ کی عقیدت لے کر کے جائے گا، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم ہو کر کے جائے گا، اس کا عالم تو یہ ہوگا کیا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، تا حشر چشمے نور کے، ارے جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو جس کی قبر میں آقا جلواگر ہو، جس کی قبر میں نبیوں کے سلطان جلواگر ہو، اس کی قبر میں کہاں اندھیرا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انتقال کرنے والا جو گیا ہے وہ نبی کی عقیدت کا چراغ روشن کر کے گیا ہے، نبی کی محبت لے کر کے گیا ہے، نبی کے عشق میں سرشار ہو کر گیا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر میں اندھیرا ہو جائے۔ اور دنیا میں تو ہم اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک مانتے رہیں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں، نبی کی عقیدتیں، محبتیں اپنے سینے میں بساؤ، غوث کی کرامتیں جو ہیں ان کو مانتے رہو، خواجہ کے مشن پہ قائم رہو، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہو۔ یاد رکھو آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، صحیح ہیں، سلامت ہیں، کل کو ہمارا انتقال ہو جائے، رات میں ہمارا انتقال ہو جائے، صبح کو ہمارا انتقال ہو جائے، کیا دنیا سے لے کر جاؤ گے؟ کیا تم یہ بلڈنگ، یہ مکان، یہ دکانیں، یہ چاندی، یہ سونا سب یہیں رہ جائے گا؟ تم کو صرف دو وہی کفن میں لپیٹ کر کے قبر میں رکھ دیا جائے گا، کچھ تمہارے ساتھ نہ جائے گا۔ ہاں، ساتھ وہی جائے گا جو تم نے نیک کام کیے ہیں وہ ساتھ جائیں گے، اور جو برے کام کیے ہیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اب اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جنت عطا کر دے گا، برائیاں زیادہ ہیں تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں رسید فرما دے، جہنم عطا کر دے گا۔ تو اس لیے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کون چاہتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے؟ ہر شخص کہتا ہے مجھے جنت چاہیے،
تو اگر جنت لینا چاہتے ہو تو نبی کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، صحابہ کے کردار پر عمل کرنا ہوگا، غوث کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، خواجہ کی کرامتوں پر عمل کرنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہ کر کے دنیا سے جانا ہوگا۔ اس لیے مرنا ہے، سب کا انتقال ہوگا حضرات محترم۔ اور یہ جو انتقال ہوتے ہیں، یہ انتقال بھی ہم اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ کسی کا انتقال ہوا تو فوراً یہ سوچ لو کہ یار میرا بھائی دنیا سے گیا، اس کا انتقال ہو گیا، میری بھی باری ہو سکتا ہے میرا بھی انتقال ہوگا۔ پھر اس کی فاتحہ میں جب شرکت کرو، پھر یہ سوچو یار آج میں جس کی فاتحہ میں شریک ہوا ہوں، میری بھی فاتحہ میں کوئی شریک ہوگا۔ یہ سوچ کر کسی کی مٹی دینے جاؤ، کسی کی نماز جنازہ پڑھنے جاؤ، تو یہ سوچ کر نہ جاؤ کہ یہ رشتہ دار ہے نہیں جاؤں گا ناراض ہو جائے گا، یہ سوچ کر نہ جاؤ یہ میرا دوست ہے نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ ارے دوست ناراض ہوتا ہے ہو جائے، دنیا دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، مدینے کے آقا تم سے راضی ہیں تو سب راضی۔ اس لیے مٹی دینے کے لیے جاؤ، نماز جنازہ پڑھو، میلاد میں شرکت کرو، 10ویں 20ویں میں شرکت کرو، تو یہ سوچ کر کے کرو کہ آج میں نماز جنازہ کسی کی پڑھ رہا ہوں، میری بھی نماز جنازہ کوئی پڑھے گا۔ میں مٹی ڈال رہا ہوں قبر پر، میری قبر پر کوئی مٹی ڈالے گا۔ میں کسی کے 10ویں کی فاتحہ میں شرکت کرنے آیا ہوں، میری بھی 10ویں 20ویں میں کوئی شرکت کرے گا۔ میں برسی کی فاتحہ میں شریک ہوں، میری بھی برسی فاتحہ ہوگی، اس میں بھی کوئی شرکت کرے گا، میرے لیے دعا کرے گا۔ اور لوگوں دعائیں کیا کرو دوسروں کے لیے، جب تم دوسروں کے لیے دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ، جب آدمی دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ خود قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جب دوسروں کے لیے دعائیں کیا کرو، اپنے لیے بعد میں مانگا کرو، دوسروں کے لیے پہلے مانگا کرو۔ آج حال کیا ہے کہ دوسرے کی اگر بلڈنگ بن گئی، مکان بن گیا، گاڑی لے لیا تو حضرات ہمیں کیا، ہمیں حسد اور جلن کی گھٹن ایک ہونے لگتی ہے۔ کیا ان کے مکان کیوں بن گیا، ان کے اتنا سامان کیوں ہو گیا، ان کے گاڑی کیوں انہوں نے خرید لی۔ حضرات اسے سوچ کر کے جتنا آگے کوئی بڑھ رہا ہو اتنا تم دل میں خوش رہو، اس کے لیے دعا کرتے رہو، یہ آج اتنا آگے بڑھا ہے اللہ اسے اور بڑھا دے۔ تو جب تم اس کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ اور جب جلن کرو گے، حسد کرو گے تو حسد کی بھٹی میں جلنے والا جل ہی گیا ہے، اسے کچھ ملا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کسی کے جلنے سے، حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جس کو اللہ جتنا عطا کرے گا اتنے میں اسے رہنا۔ اس لیے مسلمانوں ان باتوں پر عمل کرو۔ تمام فرقہ باطلہ، وہابی، دیوبندی،